बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं हूँ डॉक्टर ज़मीरुल हसन और आज का जो वीडियो है उसमें कूफ़ा की ज़ियारत के बारे में आपसे बात करूँगा। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें नजफ़ अशरफ की ज़ियारत के बारे में तफसीलात बताई थी। आज हम उसका जो जुड़वां शहर है कूफ़ा, उसकी जो अहम ज़ियारत हैं उनके बारे में आगाही के लिए आपसे के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। तो मस्जिद जो कूफ़ा की ज़ियारत हैं, कूफ़ा एक तारीख़ी शहर है जिसमें मुख्तलिफ़ ज़ियारत हैं, जैसे मस्जिद कूफ़ा है, मस्जिद सहला है, मस्जिद हन्नाना है, वहाँ पे खाना इमाम अली अलैहिस्सलाम है, कुमैल बिन ज़ियाद जो है उनका रोज़ा है, जनाब खदीजा बिनत अली का रोज़ा है। तो सबसे पहले आपसे जो बात होगी वो है मस्जिद कूफ़ा। मस्जिद कूफ़ा एक इंतहाई मुतबर्रक जगह है, तारीख़ी जगह है और इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। इसके बारे में कहा गया है कि मस्जिद कूफ़ा जो है उसमें 2 नफल जो है पढ़ना वो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक उम्रा के बराबर है और 2 रकत नमाज जो फ़र्ज़ अदा करना है वो एक हज के बराबर है। तो इसमें एक रकत नमाज पढ़ने का सवाब तकरीबन 1000 रकत के बराबर है। मस्जिद कूफ़ा बहुत ही तारीख़ी मस्जिद है और इस मस्जिद में कई अंबिया अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ पे नमाज अदा की। ये सामने आप इंतहाई खूबसूरत मनाज़र जो है वो मस्जिद कूफ़ा के देख रहे हैं। इस मस्जिद में ये सामने जो गुंबद नज़र आ रहा है ये गुंबद है जनाब मुस्लिम बिन अकील का, और ये जो सब्ज़ गुंबद है ये जनाब हानी बिन उर्वा का है। तो मस्जिद कूफ़ा जो है आजकल ये रमज़ान का सिलसिला है, तो अब देखें यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रहल और कुरान मजीद जो हैं वो पड़े हुए हैं और मस्जिद कूफ़ा जो है उसमें यहाँ पे इन मुकामात पे जो लोग हैं वह के कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। ये सामने आपको जो निशान नज़र आ रहा था ये है मुकाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो मुकाम है जब जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो यहाँ से जब गुज़र हुआ तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मस्जिद कूफ़ा है। तो जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे 2 रकत नमाज पढ़ी। ये जो मुकाम आपको नज़र आ रहा है ये है दक्कतुल क़ज़ा। यहाँ ये वो मुकाम है मस्जिद कूफ़ा में जहाँ पे जनाब अली अलैहिस्सलाम बैठ के अपनी क़ज़ावत जो है वो फ़ैसले करते थे, अपनी अदालत के फ़ैसले लगाते थे। और ये मुकाम है बैतुल तश्त। बैतुल तश्त वो मुकाम है जहाँ पे सरकार का एक मौजज़ा हुआ था, क्योंकि एक जो लड़की थी उसके भाइयों ने फिर से इल्ज़ाम लगाया था कि ये इसने जो है वो ज़ना किया है, इसके पेट में जो बच्चा है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने शाम की पहाड़ी से हाथ बुलंद करके ऐसी बर्फ़ मंगाई एक तश्त में और उसके पेट में रखी, तो उसके पेट में से एक जोंक निकली जिससे पता चला कि उसके पेट में एक जोंक थी, ना कि बच्चा था। ये मस्जिद कूफ़ा का ये मुकाम है जो आपको ये तालाब नज़र आ रहा है। ये वो तारीख़ी मुकाम है जहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब सैलाब आया था तो यहाँ पे तनूर था और उस तनूर से जो पानी निकला था, जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़िक्र किया है कि तनूर से पानी निकला था, तो ये मस्जिद कूफ़ा में ये वो मुकाम है। ये मुकाम जो आपको नज़र आ रहा है ये नबीउल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। तो जहाँ पे इस मुकाम पे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी थी और इस मुकाम पे 2 रकत नमाज जो है वो पढ़ने का सवाब है। इससे अगले हिस्से में जो मुकाम है मुकाम खज़र अलैहिस्सलाम है और मुकाम खज़र अलैहिस्सलाम पे भी 2 रकत नमाज पढ़ने का सवाब है। ये मुकाम आपको नज़र आ रहा है मुकाम आदम अलैहिस्सलाम। तो मुकाम आदम अलैहिस्सलाम जहाँ पे कहा जाता है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, और ये मुकाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज पे गए तो यहाँ पे जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुके थे। ये अब आप सामने जो मस्जिद कूफ़ा है उसके अंदर हम जा रहे हैं। ये उसका मेन दरवाज़ा है जो शहर में से गुज़रता है, और सामने जो आपको मुकाम नज़र आ रहा है ये वो मुकाम है जो सजदा गाह है
جو مقتل گاہ ہے مقام ضربت ہے، جہاں پہ 19 ماہ رمضان 40 ہجری کو جناب علی علیہ السلام مسجد نماز فجر ادا کر رہے تھے، تو عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے آپ پہ حملہ کیا تھا، اور اسی جو ضرب سے 21 ماہ رمضان کو مولا شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ مقام ضربت امام علی علیہ السلام ہے، اور یہ جو ہے محراب کا حصہ ہے۔ یہاں محراب میں جناب امام علی علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے تھے، تو حالت سجدہ میں عبد الرحمن ابن ملجم نے سرکار کو ضرب لگائی، اور اسی ضربت کے وجہ سے 21 رمضان کو سرکار شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ سامنے مقام ضربت جو ہے اور محراب جو مسجد کوفہ ہے، وہ آپ اس کی زیارت کریں، اور اس میں جو 19 ماہ رمضان کی شب کو جب ضربت ہوتی ہے تو بہت ہی جو ہے وہ غم اندھوناک جو ہے وہ مناظر آتے ہیں۔ اب مسجد کوفہ کے ایک کونے میں، جو کہ شمال جو جنوب و مشرقی کونا ہے، جہاں پہ گنبد ہے، جہاں پہ یہ ایک حصہ ہے جہاں پہ جناب مسلم بن عقیل جو ہے ان کی یہ زری ہے، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے نیچے قبر مطہر ہے جناب مسلم بن عقیل کی، اور اس کے اوپر یہ سونے اور چاندی کی انتہائی خوبصورت زری بنائی گئی ہے، جو زائرین کے لیے زیارت گاہ ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کو جب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے کہ آپ یہاں پہ کوفہ پہ تشریف لائیں، ہم آپ کی جو امامت ہے اس کی بیعت کرتے ہیں، تو جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے جو چچا زاد بھائی تھے اور اپنے بہنوئی تھے جناب مسلم بن عقیل، ان کو بھیجا تھا اپنا جو ہے امیر بنا کے، اپنا وصی بنا کے کہ آپ پہلے جائیں اور پتہ کریں کہ کوفے کے حالات کیا ہے۔ تو کوفے کے لوگوں نے شروع میں تو آ کے جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کی، تقریباً 32,000 لوگوں نے بیعت کر لی تھی، لیکن جب جو یزید نے ابن زیاد کو یہاں کا گورنر بنایا تو اس نے راتوں رات جو ہے وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے جناب مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا تھا۔ جناب مسلم بن عقیل کی زری کے ساتھ ہی ایک کونے میں جناب زری ہے جناب مختار ثقفی کی۔ مختار ثقفی وہ بہادر ناڈر نوجوان ہے جس نے 64 ہجری میں جو واقعہ کربلا کے جو لوگ تھے، جنہوں نے قاتلین تھے امام حسین علیہ السلام اور ان کے شہداء اور ان کے جو فیملی ممبران تھے اور اصحاب تھے جن کو شہید کیا تھا، تو ان کے شہادت کا جو بدلہ تھا وہ حضرت مختار ثقفی نے لیا تھا، اور آج ان کا مقام یہ ہے کہ ان کی زری بھی جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں۔ تو دوسری جو زری یا قبر جو ہے وہ مسجد کوفہ میں ہے، وہ جناب ہانی بن عروہ کی ہے، یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی صحابی تھے جناب علی علیہ السلام کے، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کوفہ میں بھیجا تھا، تو جب سارے لوگ چھوڑ گئے تھے تو جناب ہانی بن عروہ جو تھے انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اور جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ جناب ہانی بن عروہ نے جناب مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہے، تو اس نے ہانی بن عروہ کو پہلے جو ہے وہ گرفتار کیا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ تو یہ دونوں جو ہیں ہستیاں ہیں جناب ہانی بن عروہ اور جناب مسلم بن عقیل، جن کو بیت العمارہ جو اس وقت گورنر ہاؤس تھا اس کی چھت سے قتل کیا گیا تھا، اور مسجد کوفہ میں جو ہے وہ اس مقام پہ ان کو دفن کیا گیا تھا۔ مسجد کوفہ سے جو باب مراد ہے اس کے باہر آپ نکلیں تو ایک اور ہمیں حرم نظر آتا ہے جو کہ حضرت ختیجہ بنت علی علیہ السلام کا ہے۔ جب واقعہ کربلا کے بعد سادات جو ہے وہ گرفتار کر کے کوفہ میں لائے گئے ابن زیاد کے پاس، تو جہاں پہ یہ مقام ہے جناب اس کے ظلم و جور سے جناب ختیجہ بنت علی علیہ السلام جو جناب علی علیہ السلام کی بیٹی تھی وہ شہید ہو گئیں، اور اس جگہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ امام علی علیہ السلام نے جب کوفہ کو اپنا جو دار الخلافہ بنایا تو ایک انتہائی سادہ سے مکان میں انہوں نے رہائش کی تھی۔ تو یہ مکان جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کا اب بھی جو ہے وہ اسی نام سے ہے، خانہ امام علی علیہ السلام۔
تو اس میں جو انتہائی سادگی سے جو ہے کمرے بنائے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ تو اس میں یہ آپ دیکھیں انتہائی جو ہے وہ سادگی سے اس وقت کی جو حکومت ہے انہوں نے وہ کمرے جو ہے پریزرو کیے ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں۔ یہ مولا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا کمرہ تھا، اور اسی میں وہ مقام ہے جہاں پہ جناب علی علیہ السلام کو جب 21 ماہ رمضان کو شہید ہو گئے تھے، تو جس جگہ پہ آپ کو غسل اور کفن دیا گیا تھا، تو وہ بھی جگہ جہاں پہ وہ مقام ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے سامنے کہ مقام غسل و کفن امام علی علیہ السلام۔ اور اس میں جو کنواں ہے جہاں سے اس گھر سے پانی لیا جاتا تھا، تو ابھی بھی وہ کنواں پریزرو ہے۔ اب جو ہے چونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہوتی ہے، وہاں سے تبرک کے طور پہ وہ پانی لیتے ہیں، تو اس کنویں میں موٹر لگا دی گئی ہے، اور موٹر سے وہ پانی جو ہے وہ نکلتا ہے باہر، تو لوگ جو ہے وہ اپنی گیلنز وغیرہ میں برتنوں میں بھر کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی خوبصورت اور سادہ سا جو مکان ہے، جس میں مختلف کمرے جو ہیں ان کو ڈیزگنیٹ کیے گئے ہیں کہ بی بی ام البنین علیہ السلام کا تھا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا، جناب غازی عباس علیہ السلام کا، جناب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کمرے جو ہیں وہ ان کے نام سے ہیں، اور انتہائی سادگی سے دیکھیں جو کائنات کے والی ہیں، جو کائنات کے ولی تھے، حاکم ہیں، تو ان کے دیکھیں رہن سہن جو ہے وہ کتنا سادہ ہوتا تھا۔ تو یہ آپ سب جو ہے لوگ جو ہیں یہ زیارت کر لیں، جو امام علی علیہ السلام کا گھر تھا، یہ وہ گھر تھا جہاں پہ پاک ہستیاں جو ہیں وہ تشریف فرما تھیں۔ عصمت کی پلی ہوئی جو سیدزادیاں تھیں وہ اسی گھر میں رہتی تھیں۔ امام علی علیہ السلام کے گھر سے آپ باہر نکلیں تو جو آپ مغرب کی طرف جائیں تو یہ ایک اور مقام ہے جو روضہ ہے، جو زری ہے جناب میثم تمار کی۔ میثم تمار جو تھے جناب علی علیہ السلام کے صحابی تھے، اور اتنے زیادہ ولایت کے یہ پرچار کرتے تھے، اتنے زیادہ محب تھے کہ جناب علی علیہ السلام نے ان کو خود بتا دیا تھا کہ اے میثم، تمہیں فلاں جو درخت کے ساتھ باندھ کے جو ہے وہ تمہیں شہید کیا جائے گا۔ تو جناب میثم تمار اس کھجور کے درخت کو خود پانی دیتے تھے کہ تو کب بڑا ہوگا، کب جو ہے وہ تجھ پہ مجھے سولی چڑھایا جائے گا اور شہید کیا جائے گا۔ جب جناب میثم تمار جو ہے ولایت امیر علیہ السلام جو ہے اس کا پرچار کرتے تھے، تو ابن زیاد لعین نے ان کو جو ہے اسی درخت کے ساتھ جو باندھ دیا، اور کہا تھا کہ جو ہے اس کو باندھ دو۔ جب اس نے باندھا تو پھر بھی جناب علی علی وہ کرتے تھے، تو ابن زیاد نے ان کی زبان کاٹ دی تھی کہ اس زبان سے علی علیہ السلام کی ولایت کا پرچار نہ ہو۔ تو کٹی ہوئی زبان سے بھی وہ علی علی کہتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ تو جب لوگوں نے اور زیادہ چرچا دیکھا کہ اس کی زبان کٹنے کے باوجود جو ہے وہ علی علیہ السلام کا نام لے رہا ہے، میری مخالفت ہو رہی ہے، تو ابن زیاد نے ان کو شہید کروا دیا۔ یہ آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ مسجد حنانہ ہے، یہ بھی مسجد جناب نجف اور کوفہ کے درمیان میں ہے۔ مسجد حنانہ جو ہے وہ بھی بڑی تاریخی مسجد ہے، جیسا کہ یہ نام سے ظاہر ہے، حنانہ مین کہ یہ غم کرنے والی، رونے والی۔ تو یہ رونے والی مسجد اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ جب 21 ماہ رمضان کو جناب علی علیہ السلام کا جو میت تھی وہ کوفہ سے نجف کی طرف لے کے جا رہی تھی، تو اس کا ایک مینار جو ہے وہ جھک گیا تھا اور اس نے گریہ کیا تھا، اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی یہ فضیلت یہ ہے کہ جب 12 محرم کو کربلا کا لٹا پھٹا قافلہ جب شام کو کربلا سے کوفہ پہنچا، تو ابن زیاد سو چکا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ جو قیدی ہیں ان کو کل صبح جو ہے وہ دربار میں پیش کیا جائے۔ تو رات کو جو سر مبارک تھے، جو امام حسین علیہ السلام اور جو دوسرے مقتولین تھے، ان کے سر مبارک اسی مسجد حنانہ میں رکھے گئے تھے، اور ان کے سروں کو دیکھ کے جو ہے اس مسجد نے بہت گریہ کیا تھا، اور اس مسجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس مسجد میں جو ہے وہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور اسی مسجد کے قریب جو تھا
ایک راہب رہتا تھا، تو اس نے کو رات کو جو پروٹیکشن کے لیے یزیدی ٹولے نے جو امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا وہ اسے دیا تھا، اور وہ ساری رات بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کا جو سر اقدس ہے، جو چہرہ مبارک ہے، اس کی وہ تصویر بناتا رہا تھا ایک پتھر میں۔ تو وہ پتھر جو ہے وہ کئی سال تک، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا، تو اس مقام پہ وہ پتھر جو ہے وہ کئی سال تک رکھا گیا تھا۔ اب اس کی ایک شبیہ جو ہے، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس پتھر پہ جو شبیہ بنائی تھی امام حسین علیہ السلام کی، اس راہب نے جو قندہ کی تھی تصویر، وہ اب اس کی شبیہ رکھی گئی ہے۔ وہ اصل جو پتھر ہے وہ شاید وہ مصر میں ہے، اب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ۔ تو یہ مسجد حنانہ ہے۔ اب یہ سامنے جو آپ کو مزار نظر آ رہا ہے، یہ حضرت کمیل بن زیاد خفعی کا ہے۔ تو حضرت کمیل بن زیاد جو تھے یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور امام علی علیہ السلام کے یہ انتہائی قریبی جو ہے وہ ساتھی اور صحابی تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن میں بھیجا تھا وہاں پہ جو اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو یہ جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور یہ انہوں نے جو ہے وہ جناب علی علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، جنگ صفین میں بھی جو ہے وہ شریک رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ امام حسن علیہ السلام کے بعد بھی رہے، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی جو ہسٹری کا نہیں پتہ، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے ان کو وہ تقریباً جو ہے وہ 80 یا 82 ہجری میں شہید کر دیا تھا۔ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے وہ سامنے زری ہے، یہ جناب کمیل بن زیاد کی ہے۔ ایک طرف سے عورتوں کا رستہ ہے، ایک طرف سے مردوں کا رستہ ہے۔ تو آج بھی جن لوگوں نے جناب اہل بیت سے وفا کی، تو ان کے نام کے جو مزارات بھی ہیں، ان کی زیارات بھی بنی ہوئی ہیں۔ اور یہ کمیل بن زیاد وہ ہستی ہیں جن کو جناب علی علیہ السلام نے دعائے خضر جو ہے وہ ان کو نقش کی تھی ان کے دل میں، اور آج بھی وہ دعائے کمیل کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جو کہ ہر شب جمعہ کو لوگ پڑھتے ہیں۔ دعائے کمیل جو پڑھتے ہیں وہ اسی جناب کمیل بن زیاد کے نام سے موسوم ہے، کیونکہ انہی کو جناب علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے کمیل، اگر تم یہ جو دعا ہے زندگی میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ یہ شب جمعہ پڑھ لو گے، تو تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد سہلہ۔ مسجد سہلہ کا بھی بہت بڑا مقام ہے، اور مسجد سہلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور کے بعد ہیڈ کوارٹر بھی ہوگا اور ان کا گھر بھی ہوگا۔ یہ مسجد جو ہے یہ سب سے پہلے جناب ادریس علیہ السلام کا گھر تھا، اور اسی جگہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے قوم عمالقہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ خروج کیا تھا، قیام کیا تھا۔ تو یہ مسجد جو ہے اس میں بہت سے مقامات بنے ہوئے ہیں جن پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور مسجد کوفہ کے بعد جو ہے وہ مسجد سہلہ ایسا مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام علی جو امام مہدی علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد یہ امام کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، اور یہاں سے ہی سارے جو احکامات ہیں وہ صادر ہوں گے۔ تو اس میں جو مختلف مقامات ہیں مسجد سہلہ کے بارے میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے جو سینٹر میں مقام ہے وہ ہے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے اس کے آگے اگر آپ جنوب کی طرف دیکھیں تو وہ مقام امام سجاد علیہ السلام ہے، جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے جو مسجد کے سینٹر میں ہے، جہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور ان کی زیارت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، جس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو مقام امام جعفر صادق علیہ السلام پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ بالکل اسی سمت میں آگے جائیں تو وہاں پہ یہ مقام بنا ہوا ہے، مقام امام سجاد علیہ السلام۔ تو یہاں پہ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ جو پارٹیشن ہوئی ہے، تو یہاں پہ بھی یہ سامنے زیارت لکھی ہے، اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ مقام امام سجاد علیہ السلام پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہاں سے آپ نماز پڑھنے کے بعد مقام امام سجاد علیہ السلام کے بعد جو مسجد کا جو
شمال مشرقی کونا ہے، وہاں پہ ایک مقام ہے جس کو مقام انبیاء و صالحین کہا جاتا ہے، وہاں پہ ان کی یہ زیارت بھی لکھی ہوئی ہے، اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلا جو مقام ہے وہ جو شمال مغرب کے کونا ہے، وہاں پہ ہے مقام ابراہیم علیہ السلام، جہاں سے وہ انہوں نے قوم جو عمالقہ تھی اس کے خلاف قیام کیا تھا، اور ان کے ساتھ جو لڑائی کی تھی وہ یہاں سے تھی۔ تو اس کے بعد آگے جو جنوب مغرب کا کونا ہے وہ وہاں پہ مقام ادریس علیہ السلام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جناب ادریس علیہ السلام کا گھر ہوتا تھا۔ تو اسی سے آگے آپ آئیں تو سینٹر میں مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے، تو یہاں پہ امام زمانہ علیہ السلام کا گھر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اس سے آگے اگر آپ جنوب مشرق کی طرف آئیں تو یہ مقام خضر علیہ السلام ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں آپ سے وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، والسلام۔